अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम दैट इज़ गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। वैसे जनाब, आज जुमे मुबारक का दिन है। हर सुबह की तरह हमारी यही दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी में तरक्की करें। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने ये पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने ये जवाब दिया कि इंसान वो होता है जो सबके बारे में सोचता है और जानवर वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। खैर नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हर दिन 2 होस्ट्स प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, आज रहूंगी मैं आपके साथ हुमैरा शफी और मेरे साथ रहेगी मेरी दोस्त मल्टी टैलेंटेड इकरा आखून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं हुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। अच्छा इकरा, चूंकि आज जुमे मुबारक का दिन है, कहते हैं कि जुमे के दिन हम अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं वो अता किया जाता है, और क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो उनकी जो किस्मत है वो बदल जाती है। तो आप मेरे लिए दुआ करोगी आज? क्यों नहीं, जरूर। तो ये वानन लायक कथ आसान। बहुत बहुत तो बे अमे अलावा वनान छ ना कि दुआ यो जन छ आसान, ये छ आसान इबादत। तो अख इंसान पानस सत अगर बाकियन हिंद खतर दुआ करे सु छ जबर, तिकाज के वनान इतकन जन तो पान फरमो कि फरमाने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इंसान हसा गो सु युस बाकियन हिंद सोच, जानवर गो सु युस सिर्फ पनुन सोच। तो वनान युस शख्स बाकियन हिंद खतर दुआ करे अमिस न पत पन्ने बापत जा मांगने जरूरत पेवान के। तो अमे अलावा सकोस दुआ छ नाज़रीन मोहतरम योस न तथ दरबारस मज वाति, योस न अल्लाह ताला ताम वाति। वनान अक फिर ओस अख शख्स मस्जिद नबवी बिहित कूनस मज ओसु, तो सो ओस अल्लाह ताला दुआ मांगान। तो तथ सत ओस के अल्फाज ते अदा करान, तिम इथ कन कि या अल्लाह बहुस सिर्फ चे योत मांगान, तो चान सिवा छुन मे यथ दुनियाहस मज कहीं ते। अपर पकान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन सत सहाबा ते फरमावान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमनी सहाबियन के अमिस निश गस वनुस चन दुआ गई कबूल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुमैरा दुआन छ क्या सूरत आसान अच्छा कबूलियत वनी जन वनान कि कह शख्स दुआ करान सो कबूल गसान, बिल्कुल कह शख्स सो आसान सो दुआ करान मगर कबूल छन जल जल गसान कि तथ हना वक्त लगान। तो अकिस इंसानस पेवान सब्र करुन, अत मज रब कायनात सं हिकमत आसान। ब्या यम सात अख दुआ करान सो छन यथ दुनियाहस मज कबूल गसान के, तमिस छुन तमिक रुत बदल यथ दुनियाहस मज मिलान के, मगर तमिक मतलब गोवा कि सो दुआ गई जाय ना, बिल्कुल ते बल्कि सो इस दुआ सो जखीर रोजान आखिरतस खतर। तो यम सात पत इंसान अजर वुचान आखिरतस मज जन तमिस मिलान सो वनान कि तिम दुआ यम जन दुनियाहस मज कबूल गए तिम क्या गए कबूल, तिम गन अज मिल हे मे तमिक अजर, अज मिल हे मे तमिक रुत बदल। खैर नाज़रीन मोहतरम, सारी करो अख सद खतर दुआ।
تو جمعک بابرکت ریت ونکس دہ چلان تو ات مز ونان کہ سات حسنچ گر یت مز کھانا منگمچ دعا یس زن سو قبول گژھان ہم یہی دعا کریں گے کہ اریر بخشم بیمارس کیا گچھی کم کرم گلزار نارس کیا گچھی کم پتھر پیمتس تباہ گمتس فقیرس بلندی دم ستارس کیا گچھی کم. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ بدل جائے بالخصوص جب موسم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ پھیر بدل ہے یا ہم دیکھتے ہیں جب کنٹینیوسلی بارشیں ہوتی ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے کہ سیلاب نہ آ جائے, مسلسل بارشیں ہوتی ہے یا کن وش آسان خطرناک تیز دھوپ ہوتی ہے تب بھی ہم دعا کرتے ہیں. غرض دعا ہر ایک اس معاملے میں ایک انسان کر سکتا ہے. تو آج ناظرین محترم اگر ہم موسم کے حوالے سے آپ تک ضروری معلومات پہنچائیں تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا. وہی درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس, جموں میں 33 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. اب یقیناً آپ کو یہ بھی انتظار ہوگا کہ ہم آپ تک شہراؤں کے حوالے سے معلومات پہنچائیں, ٹریفک اپڈیٹس بھی پہنچائیں. میں تھوڑا کم ہی سفر کرتی ہوں, میرا زیادہ سفر کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے میرا اس حوالے سے ہمیں معلومات دیں گے. جی ناظرین, ٹریفک اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے. وہی اگر ایس ایس جی روڈ کے بارے میں بات کی جائے تو چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اطلاعات کے لیے آپ دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ابھی دستیاب ہے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم یو کین آلسو گیٹ دی اپڈیٹس فرام دیئر ٹویٹر ہینڈل. تو جناب آج جمعہ مبارک کا دن ہے, آج ہم نے نعت شریف کا اہتمام رکھا ہے. چلے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں آپ اور ہم یہ نعت شریف, اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے.
روز محشر مولا یہ در روز محشر مولا یہ در روز محشر پانس نکھ سے تھا ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے نعت شریف. یقیناً ناظرین نعت شریف سننے کے بعد بہت ہی سکون سا ملتا ہے. آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا لائیو براڈ کاسٹ YouTube پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ناظرین سو پلیز گو فار اٹ ناؤ. آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. خاندر ووت کلس پہ مے ون تو ون تہ گئی نا تیاری گژھِ سٲرٕے پانے. تھی نہ سمجھنی سون جائیداد کتہ انو یپر ہال مارکک تفریقہ سٲنۍ کور یی پراونہٕ. استقبال. بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. شکریہ بیٹی آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے ناچیز کو DD کشمیر میں بلانے کی یہ جو زحمت عطا فرمائی اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سامعین کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز جو ترتک جیسے دور دراز علاقے جو آزادی سے پہلے بھی بالکل سرحدی گاؤں اور آزادی کے بعد بھی بالکل سرحدی گاؤں LOC پر اور ہم لوگ درختوں کے بیچ میں پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ تو آپ کا بڑک پن ہے. یہ تو آپ کا بڑک پن ہے اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. ظاہر ہے جس طرح سے آپ بجا فرما رہے تھے کہ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے. اب وہ ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک آئیڈیا تو دیا کہ آپ کا گاؤں کہاں پر ہے لیکن ساتھ میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ گاؤں کس ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے یا کس ریجن کا حصہ ہے. جی بیٹیا یہ گاؤں جو ہے 71 سے پہلے وزارت سکردو کے اندر ہم بلتستان کا آخری گاؤں تھا. اچھا. تو 71 کی وار جنگ میں یہ علاقہ جو ہے 804 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ پاکستانی بلتستان سے چھین کر ہندوستان کے زیر نظام جموں کشمیر کے علاقے لداخ میں شامل ہوا ہے. جی. اور یہ علاقہ اب لداخ کا ایک بلاک ہے. ضلع لداخ کا ایک بلاک ہے. جی. اور تحصیل ہمارا نوبرا ہے اور بلاک ترتک ہے. ترتک بالکل LOC کے نزدیک ہے. جی. جو وہاں سے پاکستان کا ایک گاؤں سنو نظر آتا ہے اور وہاں کے لوگ نظر آتے ہیں. تو سامنے پاکستان دیکھنے کے لیے آج کل بہت سے ٹورسٹ جو سارے ہندوستان سے بلکہ برطانیہ جرمنی امریکہ وغیرہ سے بھی آتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے پاکستان دیکھنے کے لیے. جی سر. چونکہ ابھی ہم ترتک کی خوبصورتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمیں بتائیے گا کہ ترتک کس وجہ سے زیادہ مشہور ہے اور وہاں کے کلچر کے بارے میں تھوڑا بہت آپ ہمیں بتائیے گا. جی بیٹے یہاں ترتک جو ہے یہاں ہم ہندوستان ٹائمز مشہور اخبار ہے. ہندوستان ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپی ہے اس میں لکھا ہے ترتک جیسا خوبصورت گاؤں جموں کشمیر میں کہیں نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا بات. میں ہندوستان ٹائمز کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے ترتک کی خوبی یعنی اپنے منہ میں یہاں مٹھو بنے گا اگر میں زیادہ تعریف کروں تو. جو کوئی ترتک آتا ہے ترتک کا لغوی معنی ہے ترتک دکتک. بلتی زبان میں دکتک یعنی یہاں پہنچ کر بیچنے کو جی چاہتا ہے. کیا بات ہے. دکتک ہے. آپ رفتہ رفتہ کثرت استعمال کی وجہ سے ترتک بن گیا. اچھا. اس کا لغوی معنی ہے دکتک یعنی بیچنے کو جی چاہتا ہے. جو بھی آئے یہاں بیچنے چاہتا ہے وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اسی گاؤں میں آپ کا جو بچپن گزرا کیسا رہا؟ جی اس وقت میری پیدائش سے 20 جون 1949
جب 1955-53 میں جب تھوڑا سنبھالنے لگا ہوش، وہاں پر سکول کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی سکول نہیں تھا۔ 6 مئی 1960 کو گورنمنٹ پاکستان نے وہاں پرائمری سکول کا سینکشن کیا، ایک پرائمری سکول بنانے کے لیے لوگوں سے زمین مانگا اس پر سکول تعمیر کرنے کے لیے۔ کوئی بھی تختک والا زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، گورنمنٹ کو نہیں ہوا۔ ایک ورکر آیا تھا سکردو سے، جو بلتستان کی راجدھانی ہے، وہاں سے آیا تھا، اس کا نام فدا حسین تھا۔ وہ آیا تھا زمین مانگنے کے لیے، لیکن تختک والوں نے زمین نہیں دیا۔ 2 مہینہ وہ زمین مانگتے مانگتے تختک میں رہا، پھر زمین نہ مانگنے سے سکول کو خارج کر کے وہ چلا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً 6 کلومیٹر دور گیا تھا۔ میرے ابا نے سنا تو ابا گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کا پیچھا کیا، اس کو واپس لایا۔ زمین ہم دیں گے، میرے 3 لڑکے ہیں، ان کو پڑھانا ہے، زمین ہم دیں گے، آپ واپس آ جاؤ۔ پھر میرے ابا نے ایک زمین دی سکول کے لیے، وہاں پہ گیہوں کا فصل بویا ہوا تھا، کاٹ کے وہاں پہ سکول کا عمارت کھڑی کی گئی اور پرائمری سکول ترتک بن گیا۔ آج وہ ترتک اس کا سکول حاجی عبدالرحیم مڈل سکول کے نام سے آج بھی تازہ ہے، اس پر سنگ مرمر پر لکھا ہوا ہے، میرے والد صاحب کا نام حاجی عبدالرحیم ہے، تو ان کے نام سے یہ سکول آج بھی چل رہا ہے، مڈل سکول ہے۔ تو میری تعلیم اسی سکول میں ہوئی، ابتدائی تعلیم 1960 میں۔ تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھا، گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے آیا تھا، اس کا نام سید مرتضیٰ حسین تھا۔ میرے ابا نے اس ٹیچر کو ہمارے گھر میں لایا اور کہا آپ کھانے پینے کا کچھ چیز نہ لائیں، صرف بستر لانا، جو گھر میں ہمارا پکتا ہے وہ کھائیے اور ہمارے پاس رہیے، میرے بچوں کو پڑھائیے۔ میری ابتدائی تعلیم ان سے ہوئی ہے، میرے قرآن شریف بھی انہوں نے پڑھایا۔ ان کا نام سید مرتضیٰ حسین تھا، وہ خپلو چکچن کا رہنے والا تھا۔ چکچن کا جامع مسجد پورے بلتستان میں مشہور ہے، جو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس مسجد کی۔ آج بھی چکچن کا مسجد بہت مشہور ہے، تو وہ چکچن کا رہنے والا تھا۔ پھر انہوں نے میرے ابا اور اماں کو بھی چکچن کی مسجد کی دیدار کے لیے وہاں لے گیا تھا، اور چکچن کے مسجد کے سامنے شاہی محل ہے، راجہ خپول کا محل، تو اس محل میں میرے ابا اور اماں کو اس وقت راجہ خپول یبگو فتح علی خان نے دعوت پہ بلایا تھا۔ جی اسی فیملی سے ہمارا خاندان ہے، یبگو راجہ خاندانوں سے۔ تو میری اماں جی سے ان کا شجر نسب 8ویں پشت میں ملتا ہے، جو میری کتاب میں درج ہے۔ جی چونکہ آپ ایک رائٹر ہے، ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، آپ کیسے مائل ہوئے رائٹنگ کی؟ رائٹر مجھے لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا جب ہم چھوٹے تھے، لیکن میرے استاد کا وہ احسان کرم ہے جس نے مجھے لکھنے پر اور اس قابل بنایا، مجھے اس طرح پڑھایا۔ مجھے یاد ہے میں 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا، املا دیتے، اس قسم کا املا لکھواتے تھے ہم کو، دار السلطنت، دار الخلافہ، قسطنطنیہ، ایسے ایسے مشکل الفاظ لکھواتے تھے 4تھی کلاس میں۔ تو اس میں ایک غلطی پر ایک ڈنڈا، 2 غلطی پر 2 ڈنڈا ہاتھ میں مارا کرتا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آتا تھا وہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز؟ ہاں میں لکھتا تھا، 4تھی کلاس میں تھا، میری عمر چھوٹی تھی۔ اس نے بنیاد میں مضبوط کیا میرے استاد نے میری تعلیم کا۔ اس کے بعد میں جب 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا اور ماسٹر صاحب کا تبادلہ ہو گیا، تو دوسرا ماسٹر آیا، اس کو تو ابا جی کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آیا، وہ نہیں رہا پھر اس کے بعد، تو وہ دوسری جگہ پر رہا۔ میری تعلیم بھی نامکمل رہی، میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پہ مڈل کلاس پاس کیا تھا 71 کی جنگ تک۔ پھر وہ جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد ہمارا جو علاقہ ہے جو انڈیا میں شامل ہوا، ہمارا جو مرکز جو سکردو وہ بلتستان میں رہا، پاکستان میں رہا۔ اس کے بعد میری تعلیم نامکمل رہی، اور میں نے پرائیویٹ طور پر اردو بورڈ علی گڑھ سے 1979 میں میٹرک پاس کیا، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے جی، اور 1969 میں نے گریجویشن پاس کیا اردو بورڈ علی گڑھ سے۔ تو یہ اس اردو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، جو مجھے اس کو لکھنے میں 1965 کی جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہا تھا، اس وقت میں خپلو میں تھا۔ تب آپ کی عمر کیا ہوتی؟ اس عمر 20-22 سال کی ہوگی جب جنگ ہو رہی تھی۔ یہ کیا خیال آیا آپ کو کہ اس کو قلم بند کرتے ہیں؟ مجھے خیال اس وجہ سے آیا، پاکستانی فوج نے 9 ہندوستانی سپاہیوں کو چھوربرلا کے محاذ سے گرفتار کر کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر آنکھوں میں پٹی باندھ کے خپول کے بازار سے لایا، جب ہم خپول میں تھے، جو خپول کے راجہ فتح علی خان کی راجدھانی ہے، وہاں تھا۔ تو میرے دل پر اتنا گران گزری،
ان کو دیکھ کر مجھے ترس آیا. وہ کشمیر کے مسلمان ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے جا رہے تھے, سڑک سے جا رہے تھے وہ فوجی. یہ کتاب ہے وہ؟ میں پھر لکھنے کی میں شروعات کی بات کر رہا ہوں آپ سے, تو مجھے خیال ہوا یہ پاکستان ہندوستان یہ چیز کیا بلا ہے, یہ کیوں لڑتے ہیں؟ اور ان جوانوں کو دیکھیے, ان کے بچے ہوں گے, ان کی ماں ہوں گی, ان کے بیوی ہوں گے, کیا حال ہوگا ان کا. اور آپ ابھی بھی ایموشنل ہو رہے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں. مجھے اس وقت آنسو آیا ان جوانوں کو دیکھ کر. ہندوستانی فوج, ہم پاکستان میں ہندوستانی فوجوں کو دیکھ کر مجھے آنسو آیا, اور ان کا وہ خد و خال وہ جو چل رہے ہیں, پاکستانیوں سے ڈر کر کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. شاید مسلمان تھا وہ کشمیر کے شاید. تو مجھے لکھنے کا خیال اس لیے آیا اب میں اس کو قلم بند کروں. اچھا. اب میں نے تھوڑا تھوڑا ڈائری میں لکھنا شروع کیا. 1965 کی جنگ اور 2019, اس کتاب کو 5 بار لکھ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ہے میں نے. اچھا, یہ کتاب ابھی اویلیبل ہے؟ ہاں اویلیبل ہے. اچھا. 5 بار لکھ کر کمپلیٹ کر کے مجھے مطمئن نہیں ہوا, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اب یہ 36 بار میں نے شائع کیا ہے, 36 بار لکھ کر 2 سال کے وقفے میں شائع کیا ہے. اور اب میں اس کتاب سے بھی مطمئن نہیں ہوں. اب میں 7ویں بار اس کو مشاہدہ اور لکھوں تو مجھ میں دم باقی نہیں رہا. اب میرا چل چلاؤ کا وقت آ پہنچا ہے, تو اب مجھے دم نہیں رہا, اس لیے میں نے اس کو شائع کیا. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے, کیونکہ آپ جیسے مورخین کی ہمارے یہاں سماج میں ضرورت ہے. آپ نہ صرف وٹنس رہے ہیں اس چیز کے, بلکہ آپ نے اس کو قلم بند بھی کر لیا ہے, اور اس وقت وہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. 48 سال کا جو عرصہ ہے وہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایسے میں آپ نے ایک کتاب لکھی, لیکن اس کے علاوہ ہمیں بتائیے گا آپ کے اور ترجیحات میں یا انٹرسٹ میں کیا شامل رہا؟ جی, میرے انٹرسٹ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ مجھے زراعت باغبانی میں بہت دلچسپ رہا. میں نے باغ بنایا. میں جب چھوٹا تھا وہاں ہمارے ادھر ترتک میں خوبانی کے درختوں کے پودے ہوتے ہیں, وہ خود بہت کہاں بیج گرتا ہے وہاں اگ جاتا ہے, اور سیب بھی وہاں اگ جاتے ہیں رستے میں, جہاں بھی خالی زمین پہ اگ جاتے ہیں. میں چھوٹے میں جب میرا استاد مجھے پڑھا رہا تھا 4تھی کلاس میں ان کو وہاں سے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا مٹی ڈال کے لے آتا تھا, گھر لے آتا تھا, اور گھر کے کسی باغچے میں سامنے وہ لگاتا تھا. وہ ماسٹر جی دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا. میرے ابا سے کہتا تھا دیکھو لڑکا, دیکھو بچہ کیا کرتا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ زراعت باغبانی میں مشہور ہوگا, کمال ہوگا, نام کمائیں گے. وہ ماسٹر جی ابا جی کو اس طرح بولتا تھا. ابا جی اس پر کیئر نہیں کرتا تھا, لیکن مجھے دلچسپی تھی اور میں نے باغ بنایا. میرے باغ میں اس زمانے میں ہر قسم کے فروٹ تھا جو ترتک کے عام لوگوں کے پاس نہیں تھا. بہت اچھا. اس کے علاوہ کیا کیا انٹرسٹ تھے؟ اس کے علاوہ میں بکری پالنے کا بھی بہت شوق تھا, کیونکہ بکری پالنا انبیاء کرام کا سنت ہے. تو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری پالا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکری پالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری پالا. تو مجھے شوق ہوا بکری پالنے کا. میں بکری بھی پالا ہوں, اور جانور بھی پالا ہوں, دودھ دینے والی جانور جس کو ہم زمو بولتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال ابھر کے آیا, جو کہ آپ نے کہا کہ آپ نے علی گڑھ میں جب تعلیم مکمل کی, گریجویشن بھی آپ نے مکمل کی, اس کے بعد ظاہر ہے ایک انسان کی پھر تلاش رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ روزگار یعنی کماؤ کا کوئی ذریعہ اس سے ملے. آپ کے لیے کماؤ کا کیا ذریعہ رہا؟ جی, میں اللہ کے فضل سے ہم کو اس زمانے میں, ابھی ہم 4 بھائی ہیں تو 4 حصے ہو گئے, کم ہو گئے. بس زمین لینڈ لاٹ کے تھے, زمین کی آمدنی کافی تھی. اچھا. ہمیں گیہوں اور جو ہم کھیتوں میں کرتے تھے, بوتے تھے, جن سے انکم ہوتی. باغات تھے خوبانی کے, سیب بھی تھے تھوڑا بہت, اور اس سے ہمیں انکم ہوتی تھی. اس کے علاوہ 1979 میں مجھے معمولی سی نوکری ملی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو اسی معمولی سی نوکری کو کرتے کرتے میں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی جو ابا جی اس کا عمر 2 سال تھا, انتقال ہوا تھا, اس کو پڑھایا. اس کو میری چھوٹی معمولی سی نوکری کی تنخواہ سے اس کو پڑھایا. اور یہاں بیمنا ڈگری میڈیکل کالج نے اس نے MBBS کیا. اور MBBS کرنے کے بعد اس کو اللہ کے فضل سے نوکری ملی, اور وہ یہ بلاک میڈیکل افسر بن کے لداخ میں ابھی ریٹائر ہوا ہے. اس سال حج پہ چلے گئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے میں اس میری ملازمت سے میں نوکری کر کے, یعنی چھوٹی سی ملازمت کر کے میں کما کے بچے کو, لڑکے کو, میرے اپنے چھوٹے بچے تھے لیکن بھائی کو پڑھایا, 3 بھائی کو پڑھایا, اور بھائی بہنوں کو میں نے پالا پوسا, میرے امی جان کی خدمت کی.
تو یہ سلسلہ میرا روزگار کا سلسلہ رہا اور 2007 میں میں ریٹائر ہو گیا. اچھا، یہ روزگار کا جو معاملہ ہے، یہ جو ملازمت کا سفر ہے، اس میں آپ صرف لداخ میں ہی رہے یا لداخ سے باہر بھی آئے؟ جی میں صرف لداخ ڈسٹرکٹ کے اندر رہا. جو ہمارا نوبرا علاقہ ہے، ترتک ہے، بوگدنگ ہے، جس کی جو راجدھانی ہے نوبرا کی، وہاں رہا. اور لداخ میں ڈی سی آفس میں اور سور شعشہ ابھیان میں میں نے وقت نکالا. اچھا، اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پسندیدہ کوئی رائٹر جن سے آپ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے اپنی زندگی؟ جی میں تو علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا بہت شیدائی ہوں. جی، ان کے قلم کے جو طاقت ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہیں، ان کا میں معترف ہوں. اس کے علاوہ مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کا بھی میں معتقد ہوں. اور یہ مرثیہ اور دوسرے حمد میں میر تقی میر اور میر انیس، میر ببر علی انیس، ان کا بھی میں مطالعہ کرتا ہوں، ان کے شعر و شاعری کو. جو آپ کے پسندیدہ شاعرہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، ان کا کوئی کلام سنائیں گے یا اپنا ہی کوئی کلام سنائیں گے ابھی؟ جی میں سب سے پہلے بلتی زبان میں، آج جمعہ کا دن ہے، بلتی زبان میں میرا گرینڈ فادر کو بلبل بلتستان کہتے ہیں. وہ شعر و شاعری میں اتنا مشہور تھا، آج بھی علاقے کے لوگوں کے زبان پر ان کا کلام آتے ہیں. اور راولپنڈی پاکستان سے ایک اخبار چھپتی ہے، التراث نام ہے اس کا. اچھا، التراث میں بلبل بلتستان کا بلتی شعر ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. تو میں ان کے کلام سے ایک آج جمعہ کے عنوان سے، مبارک دن کے عنوان سے میں تھوڑا کلام سنا، آپ اجازت دیں؟ جی پلیز. شکریہ. اقلیمیک پو بھزتاسنا دی دنیا لا دیاچی میت زمنوری کا دن بورینا چوسپی میں ناچی میں تھیلو تھوک پو گویجینگانو سرپو سانسیس من مانا ملوک سیزور بیکابراک پو دو پاسیاں آنچی میں ناتی ماکپو گویجینگانو گرونگ گرونگی گرونج پانا تھیک پہ کرانو کھمپو میت پا لت لامان پو یانچی میں سیری داغ پو سنلوک سیس پا تھن لا مال پا سربیاسے قزائیلیس پاری شاخنا شورے بود پیسترانچی میں. بہت خوب. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو زبان ہے یہ بہت میٹھی ہوتی ہے، ہر کوئی بھی زبان ہو. اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ مدر ٹنگ یعنی اس میں وہ مٹھاس ہوتی ہے، جب ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے تب کیسا احساس ہوتا ہے. ہر ایک زبان جو کہ اپنی اپنی زبان ہے. آپ کی جو بلتی ہے، آپ نے اس میں ایک خوبصورت سی نعت ہم تک پہنچائی، آپ اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم سمجھ نہیں سکے لیکن جو احساس ہے وہ میرے خیال سے ہر ایک دل میں آپ نے محسوس کرتے ہیں. ہاں، آپ نے اس وقت پیدا کیا. بہت بہت شکریہ اس کا. انشاءاللہ آپ کی اور ہم پھر سے آئیں گے، لیکن فی الحال ہم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے اور پھر ہم آپ کی اور واپس آئیں گے. ناظرین محترم، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور پھر جلد حاضر ہوتے ہیں. ورداں
मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाव की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक टू शूशापान मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद अली खान साहब, जो कि एक राइटर हैं। इनसे मजीद और भी बातें होगी, लेकिन अभी वक्त हो जाता है अखबारात की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं उर्दू रोजनामे से ये खबर। साइबर सिक्योरिटी के लिए बैनुल अक़वामी सतह ताउन ज़रूरी, वज़ीर दाखिला का G20 इजलास से खिताब। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से भी चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली ये, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, CES कंडक्ट्स लेट नाइट सिटी टूर टू एसेस प्रोग्रेस। और एक सुर्खी इसी अखबार से वी द पीपल अनवान के तहत खबर शाया हुई है, लॉन्च ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर ऐप टू रिविजनलाइज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, कश्मीर कॉलेजेस टू क्लोज फॉर 10 days ऑफ समर ब्रेक। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे पास है, और इस अखबार में स्पोर्ट्स के हवाले से यह खबर शाया हुई है, LG लद्दाख ने दूसरे CIC कप पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जी, मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, कैपेबिलिटी एंड रोल ऑफ इंडिया इज चेंजिंग फास्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन फ्रांस। वन मोर न्यूज, चीफ जस्टिस विजिट्स सेंट्रल जेल श्रीनगर, एसेसेस क्वालिटी ऑफ लीगल एड सर्विसेज फॉर प्रिजनर्स। जी कर आखिरी रोजनामा मेरे पास भी, ये भी मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, और इस अखबार से ये आखिरी खबर सुनिएगा, मिस्ट्री श्राउड्स प्योरिटी ऑफ ड्रेस्ड मीट पम्प्ड इनटू वैली, कैरियन सप्लाइड इन स्टायरोफोम, कंटेनर्स यूज इट इन स्ट्रीट फास्ट फूड। बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। हमारे जो मेहमान हैं मोहम्मद अली खान साहब, एक मौरिख है, एक शायर हैं, और साथ में कलमकार है। इनकी एक ही किताब मंजर आम पर आई है अभी तक, लेकिन इस किताब को लिखने में 48 साल इन्होंने इस किताब को दिए हैं। खैर, ज़िंदगी के 48 साल आपने इस किताब को दे दिए। साथ में आपका ये भी कहना था कि आप मुलाजमत भी करते थे, ऐसी मुलाजमत जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ये कहना था कि सुकून था उसमें। हमें ये बताइएगा, मुलाजमत का दौर और उसके बाद ये किताब भी साथ साथ आप लिखते रहे, इसके अलावा आप कुछ लिखते रहे क्या? इसके अलावा मैं अपना डायरी इस तरह लिखता रहा। मैं 2013 में अल्लाह के फजल से हज बैतुल्लाह शरीफ पर जाने का नसीब हुआ। तो मैं अब वहाँ से आने के बाद, और वहाँ पर भी मक्का में, मदीना में, जो रोज़ा रसूल पर और खाना कबा के चारों तरफ जो आयत करीमा है, जो मकामात मुक़द्दसा है, वहाँ पर मुझे लिखने का बहुत अच्छा मौका मिला। मुझे एक ऐसा मुझे गाइड मिला, अल्लाह के फजल से एक आलिम दीन मिला, जो बहुत ही नौजवान और ज़बरदस्त आलिमी मुतबहिर था। तमाम शरई उलूम पर उनको दस्तरस हासिल थी, और मैं इस पर लिखने के मुझ में दम नहीं था, लेकिन उनकी गाइड की वजह से और मेरे जो कलम को जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, उस कलम की वजह से उसने मुझे बहुत पसंद किया। मेरे हैंड राइटिंग को देखकर बहुत हैरान हुआ, और उसने खाने काबे पर जो आयत करीमा लिखी हुई है, उन सब को तफसील से मुझे नोट करवाया। अल्लाह के फजल से मैं उसमें कामयाब रहा, और तमाम मुक़द्दसात
مقامات مقدسہ کی سیر کے دوران انہوں نے ہر جگہ کی تعریف میں، ہر جگہ جو ہے مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، ان تمام کا جو قرآن حدیث کے حوالے سے انہوں نے مجھے لکھوایا. اب میرا کتاب جو ہے انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، کمپلیٹ ہونے والا ہے. ان جو بہت دلچسپ ہے، جو زیارت مقدسات ارض مقدس پر جانے والے زائرین کرام کے لیے بہت انشاءاللہ گائیڈ کا کام دے گی انشاءاللہ. وہ میں انشاءاللہ جلدی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل ایسوسیشن برائے لداخ اسٹڈی کا ممبر ہوں، اور میں نے کئی کانفرنسوں میں اٹینڈ کیا ہے. اور اس سال جرمنی میں کانفرنس ہونے والی ہے، لیکن مجھے مالی استطاعت کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا پاؤں گا، تو میں نے فارم نہیں بھرا ہے. ویسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ فکر مت کرو، آپ فارم بھرو بولا ہے، لیکن اب میں نے ارادہ نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ میں یہاں پر لداخ کے اندر شعر و شاعری کا محفلیں ہوتی ہے کلچر اکیڈمی کے تھرو اور یا دیگر ذرائع سے، تو اس میں اٹینڈ کرتا ہوں اور مجھے ملتا ہے. باقی میں کرگل میں یونیورسٹی آف لداخ کرگل میں کانفرنس ہوا تھا، اس میں مجھے انوائٹ کیا تھا اور مجھے وہاں سے ایوارڈ ملا اور سرٹیفکیٹ بھی ملا. جی یہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کیمرہ اس پر فوکس کریں، ہم ناظرین کو دکھانا چاہیں گے یہ ایوارڈ آپ کو حاصل ہوا. جی ٹرائبل فیسٹ لکھا ہوا ہے. جی بہت ہی خوبصورت. کس سن میں؟ 2023 میں، حال ہی میں. حال ہی میں اسی مہینے. اس کے علاوہ آپ کی کئی ساری سرٹیفکیٹس ہیں. جی وہ یہیں پر. ہاں اس میں یہ سرٹیفکیٹ ہے. جی آپ کی کئی ساری سرٹیفکیٹس ہیں. سب نہیں لایا، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں مجھے اس طرح موقع ملے گا. سب نہیں لایا، اس میں چھوٹے جو لایا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ لداخ سے ملا ہے. جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھائیں. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کب ملا ہے؟ ہاں یہ 2017 میں ملا شاید. جی یہ کس سلسلے میں آپ کو ملا تھا؟ یہ یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے ملا تھا. اچھا، یہ ایک اور میرے پاس ہے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن، یہ بھی آپ کو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بدھسٹ اسٹڈیز میں ملا ہے. جی یہ بھی دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو. جی اور بھی ہے آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ؟ جی دیجیے. یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن فار لداخ اسٹڈیز. یہ آپ کو 2015 میں یہ سرٹیفکیٹ ملا. اس کے علاوہ آپ کئی اخبارات، یہ جو اخبارات میں جو میری کتاب کے لیے مقالہ آیا ہے، جس پر 20 دن کتاب کو ریلیز ہوا تھا، تو سارے اخباروں کا میں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہے، جس کے یہاں کشمیر میں شائع ہونے والے سارے اخباروں کا یہ. بہت بہت شکریہ. جی آپ نے ابھی ذکر کیا کانفرنس کے حوالے سے، ہمیں بتائیے گا کیا اس کے لیے کوئی ممبرشپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کانفرنس فیس بھرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنل IELTS کانفرنس کے لیے فیس بھرنا پڑتا ہے، فارم بھرنا پڑتا ہے. باقی جو شعر و شاعری کے مجالس ہوتے ہیں، جو کلچر اکیڈمی کے تھرو ہوتا ہے یا ایسے NGOs کے تھرو ہوتا ہے، وہ خود کارڈ بیچتے ہیں، تب اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں آپ شرکت کرتے ہیں؟ شرکت کرتا ہوں. اچھا، آپ اردو میں بھی ظاہر لکھتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں. اردو میں کوئی غزل یا نظم آپ کی ہو جو آپ سنانا چاہیں اگر ممکن ہے؟ شاعری مجموعہ ہے آپ کا کافی، لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آیا جناب. لیکن میں اپنا جو بلتستان ہے ہمارا، ہم بلتی لوگ ہیں، ہم بلتی لوگ ہیں، تو بلتستان کا ایریا جو ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت اس سے ہم کو لگاؤ بھی ہے. اپنی مادری زمین ہے، سرزمین ہے. اگرچہ وہ کسی دوسرے ملک کے پاس ہو، لیکن ہم کو ان سے وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، قدرتی طور پر ایک محبت ہوتی ہے. ظاہر ہے اپنی جو زمین ہوتی ہے، ایک انسان کو اسی زمین سے لگاؤ ہوتا ہے. اسی مٹی میں ایک انسان سے اسی مٹی سے آتا ہے اور اسی مٹی میں جانا بھی ہے. جی اس لیے میں نے اس بلتستان پر ایک شعر مل رہا ہے آپ کو اس کتاب سے. جی کتاب میں سے آپ ڈھونڈ پائے ہیں جو آپ سنانا چاہتے ہیں؟ میں ابھی یہاں ڈھونڈ رہا ہوں نا جی، یہاں لکھا ہوا ہے. کوئی مسئلہ اسی کو میں تب تک مجھے تھوڑا 1 منٹ چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہی خیال آیا، چونکہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں ہی، جب میں نے آپ کو
नून चाय ऑफर की थी, तब आपने कहा कि हमारे यहाँ भी इसी तरह की एक चाय बनती है। वो खास किस्म की चाय कौन सी है? वो यही जो हम लोग गुरगुर चाय बोलते हैं। हाँ, गुरगुर चाय बोलते हैं। उसमें गालिबन नमक का इस्तेमाल होता है। जी, नमक होता है और घी डालते हैं। घी डालते हैं और उसमें घी होती है। चाय में हम सोडा डालते हैं, उसको रंग निकालते हैं। अच्छा, उसका रंग निकालते हैं। तो रंग हरा हरा कबूतर के खून की तरह होने के बाद जो है उसमें दूध मिलाते हैं और इसी तरह उसको बनाते हैं। इसके अलावा हमें बताइएगा, क्योंकि आप ये ढूंढ भी रहे हैं लेकिन साथ साथ में आप हमारे सवालात का जवाब भी दे रहे हैं। जी। इसके अलावा कौन सी ऐसी खास डिश है जो आपके इस इलाके में काफी ज्यादा मशहूर है और जो सब खा लेते हैं? जी बेटे, हमारे उधर सबसे ज्यादा मेरे बेटे ने एक होटल खोला है। अच्छा। उसको बल्ती किचन कहते हैं। अच्छा, बल्ती किचन में क्या खास बनता है? बल्ती किचन में बिल्कुल बल्तिस्तान का खाना मिलता है। उसमें सिर्फ बल्ती खाना मिलता है। बल्ती लोग सबखुर बनाते हैं और प्रकू बनाते हैं और बले बनाते हैं। अच्छा। और मुगमुग बनाते हैं। ओके। और खुबानी का बले को फड़ी बले बोलते हैं, वो बनाते हैं। वो क्या खास डिश होती है? वो खुबानी को धोते हैं। धोने के बाद उसको भिगो के उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसमें ये आटा मिला के उसको पकाते हैं। फिर खुबानी का बले यानी डिश होती है, वो बनाते हैं। और शहतूत का रस और हमारे उधर एक वो होता सब्जी होता है, उसका चाय भी बनती है। अच्छा। वो उसका चाय बनाते हैं। तो बल्ती किचन में सिर्फ बल्तिस्तानी खाना मिलता है और चावल भी बनते हैं, लेकिन कुछ बाकी किसिर बनाते हैं और मुस्कुत बनाते हैं। इस तरह तकरीबन 40-50 आइटम बनाते हैं। तो उस बल्ती किचन को हाईलाइट हो गया, नेट पे आ गया, तो वहाँ पे बहुत रश रहता है। बहुत कस्टमर आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आता है। तो अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था जो इंशाल्लाह हम जरूर सुनेंगे। ये जो आपने कलम बंद किया है, ये खूबसूरत सी नज़म है गालिबन। ये जरूर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमें रुकना होगा यहाँ पर एक सेगमेंट के लिए। हम अपने नाज़रीन तक रोज़ सेगमेंट एक पहुंचाते हैं नाज़रीन मोहतरम गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से। वो खूबसूरत सा सेगमेंट इस वक्त तैयार है। डॉक्टर तारिक मरगूब इस वक्त तैयार बैठे हैं स्टूडियो 2 में। आइए चलते हैं स्टूडियो 2। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे हम पावर ऑफ वर्ड्स की। जो हम बोलते हैं इसका कितना असर रहता है। वो किसने कितना खूब कहा है, ए ड्रॉप ऑफ हनी कैन ड्रैग मोर फ्लाइज देन ए विनेगर। अगर सिरके की कितने भी बड़ा जार होगा उस पर शहद की मक्खियाँ कम आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ एक शहद। तो ये इखलाक ये सिखाया जा सकता है बच्चों को, मगर उसके साथ चाहे आप बोलने में ये बोल रहे हैं या लिखने में बोल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप बच्चे की ज़िंदगी संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा एक स्पॉन्ज है। जब वो आपके ऊपर वाले ने आपके पास एक गिफ्ट दिया है, इसकी बहुत कदर कीजिए, क्योंकि इट इज़ यू, योर पेरेंट्स और स्कूल। हम अननेसेसरली या अनइंटेंशनली बच्चों को नालायक बना देते हैं। अनइंटेंशनली जब हम उनको बोलते हैं तुम नालायक हो, आप देख लीजिएगा हमारी ज़िंदगी 95% हमारी सबकॉन्शियस पे ड्रिवन होती है, 5% ही हम कॉन्शियसली ड्रिवन होते हैं। मैंने क्या था, न्यूरो साइंटिस्ट अक्रॉस द ग्लोब कहते हैं, आप देख लीजिएगा कि 95% हमारी जो लाइफ है वो उन चीज़ों पे, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले ने जो कौन से वो रिकॉर्ड है, क्योंकि एटीट्यूड्स अभी फॉर्म नहीं हुए होते हैं बच्चों में, जो हम बोलते हैं वो दिमाग में बैठ जाती है। और वही चीज़ कि अगर किसी को आदमी को बच्चा जब था, वो घर वाले कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, माँ कहती है, स्कूल में टीचर कहता है यू डोंट डिजर्व, वो चीज़ें उसके हॉन्ट करती हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो बिहेवियर उसका कैसे आप देखेंगे, 95% तो वही कैसेट चलेगी उसको कि आई डोंट डिजर्व। वो कैसेट चलती रहेगी उसको, चाहे कुछ भी, क्योंकि सबकॉन्शियसली ड्रिवन है हम, चाहे वो रिलेशन में हो, पढ़ाई में हो, फाइनेंस में हो, काम में हो, हर जगह। अगर बाप ने कहा या किसी ने कहा जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं तुम कर पाओगे, सर वैसा ही उसको लगेगा। प्लेसिबो इफेक्ट आपको पता होगा, अगर डॉक्टर आपको कोई पिल दे देता है, कहता है मुझे पता है चाहे कितने भी बीमार तुम ठीक हो जाओगे, हम ठीक हो जाते हैं। हम उस दवाई की वजह से नहीं होते, वो डॉक्टर के बोलने की वजह से होते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है वो तो टॉफी थी जो हमें दी गई। देखिए ये एक अंधा आदमी बेचारा सड़क पे बैठा है, ये कहता है मैं ब्लाइंड हूं, मुझे हेल्प कीजिए। लोग आते हैं 20 में से एक आदमी इसको कभी कभी वो सिक्का छोड़ के जाता है। अब लोग आ जाए, फिर एक औरत आ जाती है जिसको थोड़ा सा ये पता है, वो वापस आ जाती है, वो वर्ड्स बदल देती है। वो जो वहां पे उसने लिखा था कि मैं एक अंधा हूं, मुझे मदद कीजिए,
وہ کچھ اور لکھ دیتی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ چھوڑ جاتی ہے اور اپنے آفس چلی جاتی ہے۔ اس دن اس کی بڈھے کی بیچارے کی اندھے کی اتنی کمائی ہوتی ہے کہ اس کا جار فل ہو جاتا ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے 99% لوگ اس کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ چھٹی سے واپس آ جاتے ہیں وہ عورت وہاں سے، یہ اس کی ٹاپ ٹاپ پہچانتا ہے، اس کے جوتے کو ٹچ کہتا ہے آپ تھی وہ جس نے وہ کچھ لکھا تھا، کیا کیا تھا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے صرف ورڈز بدلے ہیں۔ کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بھی وہی لکھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن میں نے الگ انداز میں وہ بولا ہے، میں نے لکھا یہاں پہ کہ آج دنیا کتنی خوبصورت ہے اور آپ لوگ اس کا مزہ لے رہے ہو، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو لوگوں میں وہ احساس جگ جاتا ہے، وہ کس سے؟ زبان سے، جب یاد جو لکھنے سے۔ تو ورڈز میٹر۔ یہ ورڈ جب ہم بچے کو بولتے ہیں تم نکمے ہو، نکما پوری زندگی میں چاہے کتنے میں، ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا آگے چلو، مجھے پتا ہے تم سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، خوشی منائیے اس دن جس دن سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوگا کہ اٹ از بیکاز یو ایکسپیکٹڈ، آپ نے بولا مجھے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہی آئے گا۔ سو ایکسپیکٹیشن بڑھا دیجیے، بچوں کو بولا جا سکتا ہے یو کین ڈو بیٹر بیٹا، یو کین، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، آج اتنا آگے آگے چلو گے، یہ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں ساری ورک شاپس کے تھرو، ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کرائی جا سکتے ہیں اسکولز میں۔ اور آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے یہ گڈ مارننگ JNK۔ ایک اور بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی اپنے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں۔ آپ ابھی دیکھ رہے تھے گڈ مارننگ ایجوکیشن، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب آپ کا اس سیگمنٹ کے لیے۔ آپ آج بات کر رہے تھے پاور آف ورڈز کے حوالے سے، اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی کہانی بھی شیئر کی، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ خیر ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے محمد علی خان صاحب، جو کہ ایک رائٹر ہے، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ ابھی ہمیں ایک غزل سنانے والے تھے، آپ پلیز یو کین گو فار اٹ۔ شکریہ۔ ہمارا علاقہ بلتستان کا آخری حصہ ہے، جو ترتقو بلتستان کا حصہ تھا پہلے، ابھی نہیں ہے، ابھی ہم جموں کشمیر لداخ کا حصہ ہے، لیکن ہم کو اپنے علاقے سے، اپنی دھرتی سے محبت ہوتی ہے، اپنے زبان سے، اپنے کلچر سے محبت ہوتی ہے۔ اس میں نے ایک شعر کہی ہے، وہ آپ جناب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ترنم کے ساتھ، آپ کو جیسا صحیح لگے۔ میری دھرتی میری پہچان گلگت بلتستان، میری دھرتی میری پہچان گلگت بلتستان، تیری ہوائیں محبت کے گیت گاتی ہیں، تیری ہوائیں محبت کے گیت گاتی ہیں، تو انسیت کی ہے داستان گلگت بلتستان، میری دھرتی میری پہچان گلگت بلتستان، تیرا ہر گوشہ ہے میری جان گلگت بلتستان، تیری ہوائیں محبت کے گیت گاتی ہیں، تو انسیت کی ہے داستان گلگت بلتستان، تیری پھولوں سے مہکتی ہے وفا کی خوشبو، تو شہیدوں کی ہے داستان گلگت بلتستان، تیری پہاڑیں چومتی ہے آسمان گلگت بلتستان۔ بہت خوب، بہت خوب، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے، مدر لینڈ سے کتنی زیادہ رغبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اچھا، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ تو آپ نے شاعری مجموعے میں سے ایک کلام پیش کیا، ہمارے ناظرین تک پہنچایا، لیکن جو آپ کی یہ خاص کتاب رہی ہے اور یہ اہم کتاب رہی ہے، اس میں میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک باب، اس میں تعلیم نسواں کے حوالے سے ایک باب ہے، بلتستان میں تعلیم نسواں، ذرا اس حوالے سے بات کریں، منظر عام جو یہ اس حوالے سے جو پورا سینیریو ہے وہ پیش کریں۔ جی، بلتستان میں تعلیم نسوان کا رواج بہت کم تھا۔ 17ویں صدی میں
جب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے بلتستان میں پورے بلتستان کے اندر اشاعت اسلام کا آغاز ہوا. پہلے بدھزم تھا، بودھ مت تھا، اس کے بعد بدھزم آیا، پھر اسلام آیا. تو اسلام کے سارے بلتستان کا علاقہ مسلمان ہونے کے بعد جو ہے بچیوں کی تعلیم پر کم توجہ دی گئی اور تعلیم نسوانیت پر کم توجہ دیا گیا. آج بھی بلتستان میں تعلیم نسوان پر توجہ کم ہے، لیکن ہو رہا ہے. اب تو ساتھ ہو رہا ہے. لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ایک ساتھ چل رہا ہے، زور ہو رہا ہے. لیکن میں نے اس کتاب میں تعلیم نسوان پر جو مضامین لکھی ہے وہ ایک حقیقت پسندانہ یعنی نیچرل طریقے سے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ایک گھر میں دو مرد ہو، اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا، اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا، اس میں ایک کا عورت ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. اور میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر ایک پہیا صحیح کام کر رہا ہے، ایک پہیا نہیں ہے، تو گاڑی نہیں چل سکی. اس لیے بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اس لیے والدہ کو، امی جان کو تعلیم ہونا بہت ضروری ہے ابا جان سے. کیونکہ امی جان کے پاس بچہ سوتا ہے اور اس کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، تو سوتے ہوئے ماں اس کو دعائیں یاد کراتے ہیں، یعنی اخلاق کی بات سناتے ہیں، تربیت دیتے ہیں. اور یہ ماں کا گود جو ہے بچوں کا ابتدائی مدرسہ ہے. اس پر میں نے زیادہ زور دیا ہے. اور یہ پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو ایک پر سے اٹھ سکے گا؟ نہیں. دونوں پر کا صحیح ہونا ضروری ہے. کیا مثال پیش کیا. دونوں پر کا صحیح ہونا ضروری ہے، تب ہوا میں اٹھ سکے گا. اس لیے ماں اور باپ دونوں کا، مرد عورت دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا صرف مرد پر حق نہیں ہے، اللہ کل مسلمانوں پر فرض ہے اور مسلمان عورتوں پر فرض ہے. جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں تعلیم حاصل نہ کریں مرد ہی کریں، نہیں فرمایا. دونوں کو برابر تعلیم، کوئی بھی فرق نہیں کی. عورتوں کو اتنا مقام دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے اور دونوں کو ایک ساتھ زندگی کے میدان میں آگے آنا ضروری ہے. اچھا، ہمیں بتائیے گا موجودہ حالات کیسے ہیں وہاں پہ؟ کیا عورتیں ابھی تعلیم حاصل کریں؟ اسکردو جو بلتستان کی راجدھانی ہے، وہاں پر انٹرمیڈیٹ گرلز کالج یعنی ہائی سیکنڈری اسکول بھی بہت ہے اور پرائمری اسکول بھی لڑکیوں کا الگ سے بہت ہے. ہائی سیکنڈری اسکول الگ ہے اور ڈگری کالج الگ ہے لڑکیوں کا. اور تعلیم کا معیار بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی اچھی طرح بندوبست ہے ابھی بلتستان کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کا معیار دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے پہلے کے مد مقابل اگر ایک انسان دیکھ لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہی لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جو ماحول پہلے ہم دیکھتے تھے، جو عزت پہلے بڑوں کو ملتی تھی، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہوتی تھی، وہ آج کے اس سماج میں نظر نہیں آتی، کہیں کھو سا گیا ہے. آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ یہ تو آپ صحیح فرما رہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ بات سچ ہے. یہاں ہمارے جو پاکیزہ ماحول میں ہر جگہ سے یہ ٹورسٹ آتے ہیں، برطانیہ، امریکہ، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ سے بھی آتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ہمارے جو پاکیزہ معاشرے پر اثر چھوڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر مادہ پرستی کا رجحان بڑھ گیا ہے. ہاں جی، مٹیریلزم، مادہ پرستی کا رجحان بڑھ گیا ہے. اس لیے ہمارے پاس اخلاقیات کی کمی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہمارے نئی نسل کو، نئے پوت کو، نونہال قوم کو یہی التجا ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ مادی لحاظ یعنی روزگار کا کمانا تو فرض ہے، وہ کمانا چاہیے، لیکن ہم زیادہ ان کی طرف جائیں. ہمارا تہذیب، ہمارا اخلاقیات، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر اگر بھی چھوڑ کے ان پر چلیں تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب کچھ
वजूद में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इखलाकियात से हम सब दूर होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। खैर, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कुछ अच्छी बातें तो आपने हम तक पहुंचाई, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, लेकिन कुछ अच्छी बातें हम भी इस प्रोग्राम के जरिए से एक सेगमेंट की सूरत में नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अक़वाल ज़रीन बिल्कुल तैयार है, आइए देखते हैं और सुनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शक्ल सूरत और मालो दौलत को नहीं देखता, बल्कि दिलों और आमाल को देखता है। गुरूर ये है कि हक से इनकार करे और लोगों को कमतर समझे। हया ईमान की एक शाख है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आप अभी देख रहे थे अक़वाल ज़रीन, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं मोहम्मद अली खान साहब, जो कि एक राइटर है। अच्छा, चूंकि अब चंद ही मिनट्स बचे हैं प्रोग्राम में, आपसे आखिर में यही पूछना चाहते हैं कि आपका क्या पैगाम रहेगा यहाँ की आवाम के लिए? जी, मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम के लिए मेरी तरफ से आजिज़ाना और दर्दमंदाना अपील है कि ये इखलाक जो हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है वो इखलाक पर आता है। तो हम सब एक ही दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो हम सब एक हैं। और कोई अलग नहीं है, कोई जम्मू अलग नहीं है, कोई कश्मीर अलग नहीं है, कोई लद्दाख अलग नहीं है, कोई बल्तिस्तान अलग नहीं, पूरा इलाका पूरा हिंदुस्तान एक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इसको गुलिस्तान करार दिया है अल्लामा इकबाल ने। इस गुलिस्तान में हर किस्म के फूल खिले हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू, जो भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, सब एक फूलों की मानंद है। हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ और अमन और सुकून के साथ और शांति के साथ रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी मैसेज के लिए। और इस बीच आपने एक अच्छी बात कही, लेकिन वो छोटी सी थी, वो ये कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, वो आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और साथ में कमेंट सेक्शन भी खुला है, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आज हम लेंगे रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।